अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो 15 जून से लापता थे, आज इनका इतराफ़ी बयान सामने आ गया जो उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया। इस बयान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने चेयरपर्सन तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया कि साइफ़र प्री प्लान ड्रामा था जिसको इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज़म खान को बताया था कि साइफ़र इनके पास अब नहीं है, मगर इसको अवाम के सामने रख कर बैरूनी साजिश की बात करके अवाम की हमदर्दी ली जा सकती है, जिस पर आज़म खान ने उस वक्त के वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तजवीज़ किया कि साइफ़र जो है वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसका मतन पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज़म खान का इतराफ़ी बयान सामने आने के बाद इन पर आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्या कहा इस हवाले से वो भी आपको दिखा देते हैं, जो कि उन्होंने ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना। शाह महमूद कुरैशी जो हैं उस वक्त वो वजीर खारजा थे, वो पूरी तरह से इसमें शामिल थे। इसमें आर्टिकल 6 बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है, काबिल सजा जुर्म है। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरूह करना और फिर उसको चुरा लेना, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये काबिल सजा है, इसकी सजा होनी चाहिए और सबसे पहले तो ये है कि इससे ये वो बरामद होना चाहिए। आजम खान को तो इसने कह दिया कि मुझसे गुम हो गया है, लेकिन मेरी ये असेसमेंट है कि वो गुम नहीं हुआ, इसके पास है, अभी भी इसके पास है। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान का बयान कानूनी तकाजे पूरे करता है और क्या ये बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम केस है और ये फैसला करेगा कि क्या सिविलियंस जो हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई और पेट्रोलियम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हसन रज़ा पाशा साहब भी हैं, वो पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें चंद ही मिनटों के अंदर ज्वाइन कर लेंगे सदर सुप्रीम कोर्ट बाद आबिद ज़ुबैरी साहब, जिन्होंने चैलेंज किया है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आपको याद हो कि ना याद हो, हमें थोड़ा बहुत याद है कि ये जो वादा माफ़ गवाह का एक सीन है ये पहले भी हो चुका है। वो कब हुआ है वो ज़रा मैं आपको याद दिला देती हूँ, दिखाइए। आपको मैं इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये हैंड रिटन है एंड इट इज रिटन बाय हिमसेल्फ। 25 अप्रैल 2000 को इसहाक डार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाहौर के सामने एक इररिवोकेबल स्टेटमेंट साइन कि शरीफ बरादरान ने 90 की दहाई के आखिर में हुदैबिया पेपर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया और जाली अकाउंट्स खुलवाए। वो इन्होंने अटक फोर्ट में अंडर टॉर्चर, मैंने वकील से बात की, उन्होंने कहा जी जो कहते हैं लिख के दे दें, सारा इलीगल है। मैं उसके बाद कंसिस्टेंटली 2001 से कहता रहा कि ये ट्रैश है, ये रद्दी की टोकरी है। मुसद्दिक मलिक साहब, वादा माफ़ गवाह की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है इस मुल्क में। अगर ना भी हो, मान लें कि ये तमाम चीज़ें वो कल कह दें कि मुझे तो प्रेशर में ये कहा गया, मान लीजिए ये बात, लेकिन साइफ़र तो फिर भी था ना। साइफ़र निकाला तो था जेब से, लोगों को दिखाया भी था और एक मरतबा नहीं 100 मरतबा, कई 100 मरतबा दिखाया। ये कहा कि ये साइफ़र है, इसमें ये चीज़ें तहरीर हुई हैं और उसको एक्सप्लॉइट भी किया। तो ठीक है, एक इजाफी एविडेंस है जो आप कल को कह सकते हैं कि वो अगर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे दें तो फिर भी वो कह सकते हैं कि मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए बयान दिलवाया गया है। लेकिन अगर आप इसको साइफ़र की कहानी से जोड़ें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये नहीं कहता कि जब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बयान ना दे तब तक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं लगता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि जब आप एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट
جو کہ ملک کی تحویل میں ہر وقت رہنا چاہیے, اور سائفر کی جو طریقہ کار ہے یہ ہے کہ اس کو ایک لاکر میں رہنا چاہیے اور کسی کی ویژول سپیس میں نہیں آنا چاہیے. جب آپ وہ سائفر جلسوں میں لہرانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو مس انٹرپریٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے ڈینائل اور اس کے حق میں دونوں طرف سے گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے, پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے, آپ ایک اینیموسٹی کریٹ کر دیتے ہیں, آپ ایک دنیا کی بڑی طاقت کو جس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات اور برے تعلقات دونوں رہے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے ملک کے آئین کو سیبوٹاژ کیا ہے, تم نے پارلیمان کو سیبوٹاژ کیا ہے, تم نے سازش کر کے یہ حکومت ہٹائی ہے. اور یہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ میں اس کو ایویڈنس کے طور پہ عوام کے سامنے لا رہا ہوں. تو اگر آپ مان لیں کہ یہ نہیں بھی کہتے تو آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ وہ جو سائفر اور اس سائفر کے حوالے سے جو گفتگو چلی اور اس سائفر کے حوالے سے جو ملک متاثر ہوا اور اس سائفر کا غائب ہو جانا یا گم جانا ہے آفیشیل ایک ڈاکیومنٹ کا, یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ تو اس پہ لگتا ہے. منسٹر صاحب ہم مان لیتے ہیں کہ جو سائفر ہے وہ واقعی میں غلط تھا, اب تو ان کا چلیں خان صاحب کہہ دیتے, خان صاحب نے جو ہے گمراہ کیا پبلک کو, مگر پاشا صاحب پھر بھی ایک قانون کے تحت تو چلنا ہی پڑے گا. اب یہ جو CRPC کا 164 ہے سیکشن, اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میجسٹریٹ کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ جو انسان میرے سامنے کھڑا ہے وہ صحیح گواہی دے رہا ہے یا اس کی گن پٹی پہ بندوق رکھی گئی یا اس کو زبردستی سے یہ بیان جو ہے کروایا گیا. اور پاشا صاحب سے یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کیا ہے, تاکہ آپ کو دونوں وائلیشنز کی سمجھ آ جائے نا, کہ ایک تو وائلیشن ہے ملک کے سیکرٹس ایکٹ کی اور دوسرا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ بیان یعنی. سر میں یہ سوال آپ سے اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ جو اعظم خان کی فیملی تھی وہ ہم سب سے رابطے میں تھے, اب انہوں نے اپنے فون بند کر دیے. اگر میں واقعی میں جا رہی ہوں اور وعدہ معاف گواہ بن رہی ہوں تو میں تو میڈیا کو بلاؤں گی اور کہوں گی کہ آئیں جی میرے اسٹیٹمنٹ قلم بند کرائیں. اس طریقے سے غائب ہو جانا, فیملی بھی بات نہیں کر رہی ہے, اور میجسٹریٹ کون سا تھا نام ہی سامنے نہیں آ رہا. میں عرض کرتا ہوں, جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں. اس طرح اسٹیٹمنٹس دو طرح کی ریکارڈ ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے سیکشن 161 کے تحت, وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہوتی ہے, پولیس کے پاس, FIA کے پاس, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 161 کی, اس کی ایویڈنشی ویلیو کوئی اتنی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دوسری اسٹیٹمنٹ جو بیفور میجسٹریٹ ہوتی ہے وہ سیکشن 164 CRPC کے تحت ہوتی ہے, جو کہ یہ ہوئی ہے. اب اگر ایک ملزم جس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے فرض کر لیں, تو وہ جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے لیے آتا ہے میجسٹریٹ کے پاس, تو میجسٹریٹ اس کی ہتھ کڑی کھلوا دیتا ہے اور پولیس کو باہر بھیج دیتا ہے. یہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ, یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. پھر ایک کوسچنر ہے, اس سے پوچھتا ہے میجسٹریٹ کہ کیا آپ اپنی آزاد مرضی کے تحت دے رہے ہو, وہ کہتا ہے جی ہاں یا نہیں, اور اس وقت کوئی ایجنسی کا بندہ وہاں نہیں ہوتا. یہ آپ کی نظر میں قانونی تقاضے فالو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں 164 کے پیرامیٹرز بتا رہا ہوں. آخر میں ایک کوسچن یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے, تو وہ اس کا جو بھی جواب وہ دے لکھ کے پھر اس کی اسٹیٹمنٹ, پھر جب کوئی کیس رجسٹر ہوا ہوتا ہے یا اس کے بعد رجسٹر ہوتا ہے. سر یہ میں ساری آپ کی سمجھ گئی ہوں, اب عام زبان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا یہ تقاضے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں میں تو وہاں نہیں تھا کہ میں یہ بتا سکوں کہ تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں, لیکن میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا ناظرین کے لیے بھی, کہ تاکہ پتہ چلے کہ 164 کی اسٹیٹمنٹ کس طرح ریکارڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب اس پہ آ جائیں ذرا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پہ. ہاں جی, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 یہ ہے ہمارے ملک میں ابھی تک نافذ العمل ہے. اس کی سیکشن 3 ہے جس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی راز افشا کرنا اور یہ سارے جو ہیں ان کے خلاف یہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور اپ ٹو 14 ایئرز اور 3 اس کے ساتھ یہ آرٹیکل 6 کو بھی نتھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, لیکن آفیشیل سیکرٹ یہ میرا خیال ہے سفیشینٹ ہے.
دیکھیں نا کوئی نادانی میں بھی کر سکتا ہے, کوئی جذباتی ہو کے بھی کر سکتا ہے. تو 6 جو ہے وہ اس کی امپلیکیشن بہت ہی زیادہ سیریس ہے. اس کو آپ صرف اگر اس حد تک رکھیں, پھر کوئی ایسا سزا کتنی ہو سکتی؟ میں نے بتایا نا کہ ویسے تو ڈیتھ ہے, لیکن اپ ٹو 14 ایئرز ہے اور 3 ایئرز بھی ہے. پھر سیکشن 5 ہی اس کیس میں پرٹیکولرلی لاگو ہوتی ہے. مگر جب وہ کہتے ہیں کہ جی خصوصی عدالت میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, تو خصوصی عدالت کیا ملٹری کورٹس؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, نہیں, اس کی جو اس ایکٹ کے تحت جو عدالت ہے وہ ہے سیشن کورٹ, اسپیشلی امپاورڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ, اور وہ سیشن جج جو ہے وہ اسپیشلی امپاورڈ ہوگا اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ اختیار دے گی یہ کیس سماعت کرنے. تو یعنی ملٹری کورٹس میں یہ معاملہ نہیں, ملٹری کورٹ میں ضروری نہیں ہے اس کا. اور اس میں جو سیکشن 5 ہے وہ اس طور پہ لاگو ہوگی کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ امپورٹنٹ فائل, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی راز, کوئی نقشہ وہ آپ لے جاتے ہیں جی, جس طرح اس کو غائب کر دیتے ہیں, جس طرح کہ اب ہے, تو وہ پھر سیکشن 5 بھی اس کی سزا 3 سال ہے. اوکے, اچھا, اب لیکن یہ تو وہ خود مانتے ہیں, یہ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے گم گیا, یہ تو پبلکلی انہوں نے جلسے میں کہا کہ وہ گم گیا میرے سے کاغذ. ویسے اس کی ایف آئی آر اگر درج اس وقت بھی کر سکتے تھے, کر دینی چاہیے تھی, نہیں مگر ایف آئی آر درج نہیں. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اگر انہوں نے پبلکلی, ہم نے خود دیکھا کہ سائفر لہرا کے یہ بتایا, تو وہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہو گیا تھا اس وقت. پھر ان کو 164 کی ضرورت نہیں تھی, ان کو بھی بطور ملزم رکھ لیتے, ٹرائل میں یہ اپنی اپروور بن سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, مگر اس کے اندر ایک جو اہم سوال اٹھتا ہے نا, وہ پی ٹی آئی بھی آج وہ کر رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, آپ کو پتہ ہے, ان کی میٹنگ بلائی. اب اس کے اندر سارے تھے, سارے وزیر تھے, اس کے اندر سارے چیفز تھے, اس کے اندر آرمی چیف تھے, اس کے اندر ISI کے چیف تھے, جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے. انہوں نے پھر سائفر کہ جی یہ انہوں نے سائفر میں یہ متن تھا, اس کے اوپر ڈیماش کیا امریکی حکومت کو. تو اگر یہ سب جھوٹ تھا تو وہ سارے بیٹھے جو آج کل آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, ادھر کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں, 2 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ڈیماش کرنا تو کسی بھی چیز پہ آپ کرتے ہیں, مطلب ہم نے بھی ہم بھی, ہماری وزارت خارجہ بھی کرتی ہے, ہم بھی بعض دفعہ امبیسڈرز کو بلا کے, مجھے نہیں پتا وہ ڈیماغی سمجھا جاتا ہے یا نہیں, اگر ہم بھی آفیشیلی کسی امبیسڈر کو بلائیں اور ان کو, سفیر کو کہیں کہ آپ کی طرف سے یہ بات آئی ہے, یہ کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں پتا وہ دماغ کے اس میں آتا ہے یا نہیں, مگر وزارت خارجہ تو کرتی رہتی ہے. اس کا تعلق کسی سازش سے نہیں ہوتا. 2 علیحدہ سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو باہر لے جایا گیا, ہاں یا نہیں؟ اگر لے جایا گیا تو سیکشن 5 لگ گیا, جس کی 3 سال سزا ہے اور جرم ہے. دوسرا یہ کہ کیا اس کو سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو لہرایا گیا, دکھایا گیا, بتایا گیا, تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو گیا. اگر وہ ہو گیا تو اس کی 14 سال سزا بنتی ہے. ان دونوں باتوں کا تیسری بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, وہ تو ان کی ایکسپلائٹیشن پہ بات ہو رہی ہے نا, کہ اس کا جو کانٹینٹ تھا جس پہ ڈیماغ کیا گیا, اگر ڈیماغ کیا گیا تھا تو وہ جو ڈیماغ تھا یا ڈیماغ تھا, وہ جو بتا کے کہا گیا اس میں یہ نہیں کہیں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں الٹا دیں گے یا پارلیمان کو سیبوٹاج کر دیں گے یا پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر دیں گے, یا جو بھی باتیں کہی گئی تھیں. جو انکنسسٹنسیز آپ کے سامنے لائی گئیں وہ تو یہ تھیں کہ اس کاغذ کو, جو سیکرٹ ایکٹ ہے, جسے باہر لے جایا گیا اللیگلی قانون شکنی کر کے, جسے لہرایا گیا قانون شکنی کر کے, جس کی متن جو ہے اس کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو, 22 کروڑ لوگوں کو بتایا گیا جو قانون شکنی ہے, اس کے بعد اس کے اندر جو اصل میں کاغذ تھا اور جو کہا گیا اس میں جو کنسسٹنسیز یا انکنسسٹنسیز ہیں انہیں سیکیورٹی کمیٹی نے ڈسکس کیا اور دماغ کیا. مگر دیکھیے اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے پر بھی انگلی اٹھتی ہے. تو دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے, جس نے وہ کاغذ کمپلیسٹ, اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, مگر چونکہ اعظم خان اپنے دوست کے گھر تھے اور پھر انہوں نے آ کے یہ بات کر دی تو وہ کمپلیسٹ نہیں ہے اس کے اندر, چونکہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تو وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. کہ ایسا ہوتا نہیں, وعدہ معاف گواہ بنانا تو ثواب دید ہے ان لوگوں کی جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں کہ وہ ان کو کس کی ایویڈنس کی ضرورت ہے, وہ کسے وعدہ معاف گواہ بناتے ہیں. مگر انہوں نے
تو امریکہ میں بھی دوست کے گھر ان کو ویسے ہی ان کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو احساس ہوا دوست کے گھر، دیکھیں احساس ہوا یا نہیں ہوا، مگر وعدہ معاف گواہ کسی کو بنا لینا تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ ان کا پریروگیٹو ہے جس کے خلاف آپ لوگ بات کرتے رہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کیا تو وعدہ معاف گواہ جب بنے تو اس کے خلاف MLA نے آواز اٹھائی. دیکھیے آپ کیسی بات کر رہی ہیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مان لیں کہ انہوں نے پریشر میں اٹھائی، مان لیں، اس کا کیا تعلق ہے سیکشن 5 سے؟ چوری کر کے کاغذ باہر نہیں، سن لیجئے اور اس کے بعد اس کو لہرانے سے کیا تعلق ہے؟ سیکشن 3 سے کیا تعلق ہے؟ اب آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا انہوں نے انڈر پریشر دیا یہ بیان؟ مجھے نہیں معلوم، اگر دیا ہے تو مکر جائیں گے، لیکن اگر مکر بھی جائیں گے تو یہ دو چیزیں تو رہیں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جہاں تک بات ہے، میں آپ کو اس کا بتا دوں سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر ایک کاغذ ہوتا ہے جو ایک سیکرٹ کوڈڈ طریقے سے ایک ایمبیسی سے پاکستان میں آتا ہے، وزارت خارجہ. جی بالکل. وزارت خارجہ کے 2 سربراہ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاغذ کس کس کی نظروں کے سامنے لے کر جانا ہے، پھر وہ اسی طرح واپس آ کے سیف میں چلا جاتا ہے. وہ یا ہوتے ہیں وزیر خارجہ اور یا ہوتے ہیں سیکرٹری خارجہ. یہ ان کا فیصلہ ہے کہ یہ والا جو سیکرٹ کاغذ آیا ہے یہ کون سے 2 یا 3 افراد کو صرف دکھانا ہے کہ وہ دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، اور اس کے بعد وہ کاغذ واپس چلا جاتا ہے. تو اب اس کے اندر کس شخص نے یہ حکم جاری کیا کہ نہ صرف کاغذ دکھایا جائے بلکہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کی کاپیاں کر کے بانٹ دی جائیں یا اس کو کسی فائل میں لگا کے کسی کے حوالے کر دیا جائے. اس طرف ہی کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اگر وائلیشن ہوئی ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ وائلیشن نہ ہوئی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے، اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا. سوال اٹھا ہے وہ یہی اٹھا ہے کہ اب خان صاحب کے لیے جو ایک تیاری ہو رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیا اعظم خان کی یہ جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، خود اعظم خان تو نظر نہیں آ رہے مگر ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، وہ کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں عابد زبیری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عابد زبیری صاحب، آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی ایک خصوصی عدالت کے تحت جو ٹرائی ہوگا، پاشا صاحب کی اپنی اوپینین ہے کہ جو خصوصی عدالت ہوگا وہ سیشن کورٹ ہی ہوگا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہی لگے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج ایک طریقے سے وعدہ معاف گواہ بنے ہیں اعظم صاحب، تو کیا ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ قانونی تقاضے پورے کرتی ہے؟ دیکھیے مجھے پورا علم تو نہیں ہے ان کا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اس کا، وہ غائب ہو گئے تھے جون کے اندر، پھر ان کے ایک FIR درج کرا دی گئی ان کی فیملی نے کہ جی وہ غائب ہو گئے. پھر میں نے سنا ہے کہ شاید انہوں نے وہ FIR واپس لے لی ہے، اور یہ سب 18 تاریخ کل ہوا. کل ہی لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی جو تھا کہ سائفر کے اوپر FIA انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، وہ ویکیٹ کیا. ان کی FIR انہوں نے شاید واپس لی 18 جولائی کو، اور 18 کو ہی اپیرنٹلی یہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ 164 کا وہ انہوں نے ریکارڈ کرایا میجسٹریٹ کے سامنے ہوپ فلی. تو دیکھیے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے اپنے ایک ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی والنٹری. وہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیچرل میجسٹریٹ آئے گا عدالت میں، وہ پیش ہو کے کہے گا کہ یہ والنٹری تھا نہیں تھا. اور دیکھیے جیسے آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا فرمایا، ان کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جب وہ عدالت میں آیا انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے زبردستی لیا گیا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اعظم خان صاحب کورٹ میں آ کے کیا کہتے ہیں، وہاں نیچرل ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. مگر اس اسٹیٹمنٹ کے بغیر آپ نہیں سمجھتے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے خان صاحب کے خلاف؟ دیکھیے اگر اب نیچرلی اب وہ ہو گیا ہے، وکٹ ہو گیا اسٹے، اب FIA کے پاس جائے گی، اب FIA انویسٹیگیٹ تو کرے گی نا، اور وہ دیکھے گی کیا FIA کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے نہیں. سیکشن 3 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اسپائنگ سے، کہ اس میں اسپائنگ کا کیا ہے. دوسری بات اگر وہ کہہ رہے ہیں گم ہو گیا، یہ دیکھنا ہوگا سیکشن 5 کتنا اسے کور کرتا ہے یا نہیں. نیچرلی یہ بھی ایک ایشو آئے گا. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ دیکھیے جہاں تک سائفر جو ہوتا ہے، اگر وہ آفیشیل سیکرٹس ہے اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ تو 4 لوگوں کے اپیرنٹلی لوگوں کے پاس جاتا ہے.
فارن منسٹر یا فارن سیکرٹری, چیف آف آرمی اسٹاف, پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر کے پاس, اور اب یہ کہہ رہے ہیں گم ہو گیا. لیکن ابھی میں ایک چینل پہ تھا تو ان کی مجھے ایک ریکارڈنگ سنوائی گئی اس چینل میں, ٹی وی کے اوپر ہی, وہ آپ دیکھیں گے جیو کے اوپر. اس کے اندر وہ اعظم خان صاحب ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو اس سائفر پہ کرنا کیا ہے. اب پتہ نہیں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, لیکن آپ دیکھ لیں دستگیر صاحب بھی منسٹر جو سٹنگ منسٹر ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس پروگرام میں تھے, ابھی وہ ہمیں سنوائی گئی. تو اب اس کی کیا, اب اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ اعظم خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کتنی صداقت ہے, اور یہ غائب ہونے کے بعد سڈنلی 18 تاریخ کو ہی سب کچھ ہو گیا. تو یہ عدالت جب انویسٹیگیٹ کرے گی ایف آئی اے تو نیچرلی ان کے سامنے وہ یہ سب چیزیں پہلو دیکھتے ہوئے کرے گی. اگر آفیشل تو یہ معاملہ پھر سے عدالت کے سامنے چلا جائے گا. دیکھیں عدالت میں تو جائے گا, اگر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے آن دی بیسس آف دیٹ تو عدالت میں ہی جائے گا نا معاملہ, اور عدالت اس کو دیکھے گی. وہاں آپ کو پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ انہوں نے جرم کیا ہے. پاشا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے ایک تو الیکشنز اگر اس ماحول کے اندر ہوں جہاں پہ ذرا ایک فیئر کی فضا ہے تو یہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے بڑی پارٹیز کی کہ اس کو کم کریں تاکہ لوگ جو ہیں اپنے نمائندوں کو ووٹ دے سکیں. اس کے پر بار کا کیا نظر ہے اور نظریہ ہے؟ اور دوسرا آپ نے جو ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں نہیں ٹرائی کرنے دیا جانا چاہیے, جس طرح کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ٹرائی کرنے دیا جا رہا ہے. آپ کا اس پہ کیا رائے ہے, کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں, ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا سٹینس بار کونسلز کا اور بار ایسوسیشنز کا یہی رہا ہے کہ سیولینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں وہ ماحول نہیں دیا جاتا, نمبر 1, ان کو مرضی کا وکیل کرنا نہیں دیا جاتا, نمبر 3 ڈیفینس وہ ایون چارج شیٹ نہیں پڑھائی جاتی, فیصلہ نہیں بتایا جاتا, صرف ایک لائن آرڈر ہوتا ہے کہ ہی از ہیئر بائی ڈکلیئرڈ گلٹی اینڈ کنوکٹڈ, دیٹس آل. آگے تفصیل میں وہ نہیں دیتے کہ کس ایویڈنس کی کو ریلائی کرتے ہوئے ہم اس کو سزا دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. آرٹیکل 10A کی واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. اور دیکھیں ابھی آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات, میں سپریم کورٹ کی طرف بھی جاتا ہوں کہ وقار سیٹھ صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اس میں انہوں نے 200 ملزمان جو کہ جن کا ٹرائل ہوا آرمی کورٹس میں ان کو ایکوٹ کر دیا. ان کی اپیل گورنمنٹ کی آئی اور اس پہ سپریم کورٹ نے سٹیٹس کو دے دیا, اور کتنے 3 سال ہو گئے ہیں وہ سٹے پہ چل رہے ہیں. درست ہے, یہ کیوں نہیں ٹیک اپ کیا گیا؟ آج اگر اس کو ٹیک اپ کر لیا جاتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. ایک کلیئر ورڈکٹ یہ بات پرنسپل پہ اگر کھڑے ہوتے ہمارے جج صاحبان تو شاید یہ نوبت نہ آتی. مگر مصدق صاحب دیکھیے پرنسپل پہ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سارے سیاستدان بھی کھڑے ہوں گے. اب بات جس طرح کے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو لوگوں سے مت چھینیں, اور دوسری بات یہ کہ کلبھوشن یادو کو بھی بیکاز انٹرنیشنل انٹرونشن ہو گئی تھی تو ان کو بھی اپیل کا حق ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا ہائی کورٹ کے اندر, تو ان بیچاروں کو پاکستانیوں کو آپ کیوں نہیں دیں گے رائٹ ٹو اپیل؟ دیکھیں بات یہ, میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں, آپ نے 2 قانونی ماہر بٹھائے ہوئے ہیں, وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے. میں آپ کو اپنا نقطۂ نظر دے سکتا ہوں کہ جو بھی جرم ہوا ہو اس کی نوعیت کے مطابق جو بھی اس کے اوپر قانون لگتا ہو, نافذ ہوتا ہو, اس کے مطابق جس جگہ پہ بھی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آئین اور قانون نے اسٹیپولیٹ کر رکھا ہے کہ کون سے ایسے جرائم ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور کون سے ایسے جرائم ہیں جن کا دوسرے کورٹس میں ہوگا, کس قانون کے تحت ہوگا, کون سی دفعہ اس پہ لاگو ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا, یہ سب لکھا پڑا ہے. اور میں تو اس بات کا سپورٹر ہوں کہ جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہر ایک کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا جرم ہے جو ملٹری کورٹ کی زد میں آتا ہے تو تبھی ملٹری کورٹ میں جائے گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے, اگر کوئی ایسا شخص ہے, سویلینز کو ملٹری کورٹس میں اس طریقے سے ٹرائی کیا تھا 27 لوگوں کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پھر بھی جی میں نے تو آپ کو پہلی بات تو میں نے آپ کو اپنا مقدمہ ہی آپ کو بتا دیا کہ قانون کے مطابق جو قانون لاگو ہوتا ہے جس عدالت میں ہوتا ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. مگر پاکستان میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ وہ قلعہ جس میں جو فوج کا قلعہ ہے اس کو توڑ کے اس میں داخل ہو کے اس کے اسلحہ خانے سے اسلحہ اٹھایا گیا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے جس کو پسپا کرنا پڑا فوج کو. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر جا کے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی.
یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس سے پہلے دہشت گردوں نے جی ایچ کیو پہ ایک آدھ مرتبہ سننے میں آیا حملہ کیا, مگر یہ بھی پہلے ہوا کہ ہمارے لگے بدے سامنے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو جی ایچ کیو ولف وسلنگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چل رہے ہیں, کہاں جانا ہے, وہ کور کمانڈر کے گھر, اور کہاں جانا ہے. تو بہت سی چیزیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ وہ لوگ جو شہید ہوئے, جنہوں نے اپنی جان دی, ان کے مجسموں کو ٹھوکریں ماری گئیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کے باوجود جو جرم جس نے کیا ہے اس کے اوپر جو قانون لاگو ہوتا ہے اس کے مطابق آئین جو کہتا ہے کس عدالت میں اس طرح کا جرم ٹرائل ہو. آئین کو پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ اس کو بھی ایک طریقے سے انٹرپریٹ غلط طریقے سے کیا ہوا ہے. ایک سوال آپ سے, میں آپ سے یہ تو کہوں گا نا, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے یہ سامنے بات رکھی سیٹھ صاحب والی جو سپریم کورٹ کے اندر ہے, 3 سال سے سپریم کورٹ میں ہے. جی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک سوال آپ سے ضرور کروں گی چونکہ آپ وفاقی وزیر ہیں, کہ ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ کب ہوں گے. یہ تو معلوم ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی. پہلے تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا, کئی مرتبہ میں نے یہ سنا, کئی پروگراموں میں سنا آپ نہیں جا رہے, یہ والا پتہ نہیں ایمرجنسی لگانے لگے, آئی ایم ایف بھی جان کے نہیں کروا رہے تاکہ ایمرجنسی لگ سکے. مصدق صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو گوسپ ہوتی ہے وہ سچ بھی ہو جاتی ہے. بات تو یہ انفارچونیٹلی اس ملک کا المیہ یہی ہے سر, بات تو یہ ہے نا. اب میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں چونکہ MQM کے اوپر سوال لیتا ہوں, 2017 آپ مجھے یہ تو کہنے دیں ایک مرتبہ کہ فارچونیٹلی اس دفعہ آپ کی گوسپ غلط ثابت ہو گئی اور ہم جا رہے ہیں. تو جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ثابت ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں اور وقت سے جائیں گے. جا رہے ہیں, مگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشنز جو ہے کب کرائے گی, اس کے اوپر MQM کے بڑے سخت تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2017 کے سینسس کے اوپر ہم نہیں کرائیں گے. دیکھیے ہماری پارٹی کا موقف تو سامنے آ گیا ہے. دا ریزن وائی وی سیٹ کہ آپ پرانے سینسس پہ کروا لیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیا سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی بھی ہو جائے اور اس کے ذریعے چلیے 4 نہیں 5 نہیں تو 4 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں, تو اس کے بعد بھی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. نئی وہ جو آپ کی حلقہ بندیوں سیٹوں کا جو توازن ہے اس کو ڈی لمیٹیشنز کو اپروو کرنے کے لیے. تو اس تمام گفتگو کو ختم کرنے کے لیے کہ نہ اس وقت پارلیمنٹ ہوگی تو کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, اگر کوئی آرڈیننس آئے گا تو وہ کہاں چیلنج ہوگا, تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ یار جو ہمارے پاس آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے, اسی کے اوپر الیکشن کروا لیتے ہیں تاکہ الیکشن وقت سے ہوں. مگر کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا MQM کو؟ دیکھیے اب یہ MQM سے بات چیت تو چل رہی ہے, اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بٹ یو آر کانفیڈنٹ کہ الیکشنز نومبر میں جی مجھے تو میری بہت سنگین خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ اگر کوئی ایسے یہ جھگڑا وگڑا نہ ڈالیں, میری خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام سیاستدان جھگڑا اس پہ نہیں ڈالیں اور وقت سے الیکشن کروا لیں. کیوں عابد زبیری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی جھگڑا ڈال سکتا ہے؟ خان صاحب چاہیں گے, مجھے ایسا لگ رہا ہے الیکشن چاہیں گے جتنی جلدی ہو سکیں. لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ وہ چاہیں گے نہیں, لیکن آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ 90 دن میں پنجاب میں ہو جائے, KP میں رہنے دیں. نہیں میں کر لوں بات آپ کی اجازت سے سر, جہاں کی چلیں. نہیں دیکھیں نا, انہوں نے کہا اس میں, لیکن 90 دن تو تھا نا, مطلب کہ وہ تھا. پنجاب کے انہوں نے ایک تاریخ دے دی, اس پہ الیکشن نہیں. پارلیمنٹ نے کہا ہم نہیں دیں گے, پیسے نہیں ہیں نمبر 1, سیکورٹی نہیں دیں گے. اور تیسرا گراؤنڈ جو الیکشن کمیشن نے آرگیو کیا کیس میں, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی نیا سینسس ہونا ہے, اور پھر ڈیجیٹل سینسس کی بات ہو رہی ہے جس میں اپریل میں اس حکومت کو دینا تھا, وہ ڈیجیٹل سینسس کا بھی سارا وہ انہوں نے کہا یہ نہیں کرا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ نو کانفیڈنس کا کیس بھی چل رہا تھا, اس کے اندر بھی چیف جسٹس کورٹ نے پوچھا تھا الیکشن کمشنر صاحب سے کہ آپ کتنے, انہوں نے کہا جی ہم سینسس اور یہ ساری حلقہ بندیاں ڈی لمیٹیشن وغیرہ سب ہم کر لیں گے اکتوبر تک, یعنی پچھلے سال اکتوبر تک. وہ آج تک نہیں ہوئی. تو اب دیکھیں. اور دوسری بات, پارلیمنٹ نے ایک ابھی لا امینڈ کر دیا الیکشن ایکٹ میں, پاور ساری دے دی چیف الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کی. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا آگے جا کے پولیٹیکل کیا ہوتا ہے. الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. وہ سپریم کورٹ اور آئین کو پہلے ہی وائلیٹ کیا گیا, تو ہو سکتا ہے آگے بھی ہو جائے وائلیٹ. اور اس میں دیکھیں کیئر ٹیکر سسٹم ہمارے حساب سے, لا کے اسٹوڈنٹ کے حساب سے 90 دن کے اندر نہیں ہوئے پنجاب اور خیبر پختون میں. وہاں کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا اسٹیٹس ہے, کیا وہ وہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن کرائے گا جس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب صحیح نہیں ہے. خیر چلیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ اس میں کس وقت کیا بات ہے کہ کوئی کرنا چاہیں کہ جی اب ہم سینسس کرائیں گے, اور سینسس جب تک نہیں ہوں گے ہم کیئر ٹیکر سسٹم
سسٹم کو چلاتے ہیں, کیونکہ 90 دن کا جو پیریڈ جو مینڈیٹ تھا وہ اس کے ملک میں وائلیٹ ہو چکا ہے, کورٹ کا آرڈر نہیں مانا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ خطرہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, خطرہ ہے. پاشا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں خطرہ ہے؟ آپ کی بھی جو تنظیمیں ہیں جتنی بھی وکلا کی, انہوں نے کہا ہے جی الیکشنز اب ٹائم پہ ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, نومبر میں ہو جانے ہیں, چونکہ اس وقت حکمران اتحاد کے پاس اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہے. اور یہ ایم کیو ایم کی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے, ہم نے میڈیا پہ دیکھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, میرا خیال ہے کنونس کر لیں گے, کیونکہ کچھ اور بھی میٹرز ہوتے ہیں کنونس کرنے والے. تو الیکشن ٹائملی ہونے کے زیادہ چانس بن گئے ہیں اس وقت جو آج ہم بیٹھے ہیں, اس حساب سے دیکھا جائے. پھر وہی بات کہ اگر کوئی ایسا کوئی آفت, قدرتی آفت نہ آ جائے یا کوئی اور ایسی بات خدا نہ خواستہ جنگ یا ایمرجنسی, تو اس کے علاوہ مجھے نہ تو آئین میں کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے, نہ ہی مجھے کوئی ایمرجنسی کی صورت نظر آ رہی ہے, نہ ہی فائنینشیل ایمرجنسی. فائنینشیل پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں مصدق صاحب, یو نو دس ٹاپک ویری ویل. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں اراؤنڈ 1.2 بلین تو دے دیے ہیں, اب نیکسٹ ٹرانشیں جو اگلی قسط ہے وہ بھی آنی ہے. لیٹس سے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ کو سپوز ایکسٹینڈ کر لیا جاتا ہے, تو کیا وہ جو اگلی قسط ہے وہ جیپٹائز ہو جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی قسط کے اندر کیا اسٹیپولیشنز ہیں, لیکن اگر ہم سبسکرائب کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے جو صرف فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو اسٹرکچر کرتا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی ہمارا آئین قانون یا کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جو آئین اور قانون کو انٹرپریٹ کر رہا ہو. انہوں نے کچھ اسٹیپولیشنز دی ہیں کہ ہم آپ کو لون دے رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہے کہ کیا حبیب بینک کے تمام لون جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے, یا نیشنل انہوں نے کچھ اندیا دیا تھا کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نئی ڈیل نہیں کریں, نہیں پرانی ڈیل 9 مہینے کی ہوئی ہے. آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا, میں تو اس کا ٹیکنیکل جواب دے رہا ہوں. اگر یہ 9 مہینے سے زیادہ چلے گئے, میں تو آپ کو پہلے ٹیکنیکل جواب دے دوں کہ مثلا ابھی اگر الائٹ بینک یا نیشنل بینک جو سرکار کو پیسے دیتے, بینکوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں سے پیسے لو, ان کو کم انٹرسٹ دو, سرکار کو وہی پیسہ دے دو اور بہت زیادہ انٹرسٹ لو. تو کیا اگر کیئر ٹیکر آگے چلتی ہے تو کیا اس کے بعد یہ تمام ڈیٹ لونز جو ہیں یہ غیر مؤثر ہو جائیں گے اور وہ اپنے پیسے واپس لے لیں گے, یا سرکار ان کو واپس دے دے گی؟ یہی سوال کا جواب ہے, کیونکہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, فائنینشیل ادارہ ہے جو اپنی فائنینشیل اسٹیپولیشنز کو پورا کرواتا ہے. مجھے نہیں پتہ, لیکن ان کا جو وہ ہوتا ہے نا, وہ ایک ان آفیشیل جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہیں, یا جس طرح کچھ ممالک کا جو انفلوئنس ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب سے بڑے ڈونرز ہوتے ہیں. تو اگر وہاں سے کوئی, صرف امریکہ نہیں, امریکہ سب سے بڑا ڈونر ہے, مگر اور یورپین, جی ہاں, تو وہ تمام اگر ممالک جو ہیں وہ کوئی اثر انداز ہونے کا ان کا بورڈ کوشش کرے تو بورڈ ان کا فیصلے اپنے خود کر سکتا ہے. مگر ابھی تو انہوں نے 9 مہینے کا کانٹریکٹ کیا ہے پاکستان کے ساتھ, سو وہ 9 مہینے کا کانٹریکٹ ول اسٹینڈ. عابد زبیری صاحب, آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہتی ہوں, چونکہ آپ عدالت میں اس وقت ہیں اور آپ نے ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو 102 لوگ جو ریفر کیے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے, اس میں سے 20 ہی ہوں گے جو اینٹی ملٹری کورٹس کے تحت, آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر خلاف ٹرائل ہوگا, باقی سارے جو ہیں ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگے گا. تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی تو بات مجھے نہیں پتا ان کس اس میں کہی 20 لوگوں کا کیا مطلب, ان کا 20 کا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹس میں, باقی 20 کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا, باقی جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. دیکھیے پھر اس کے مطلب پھر ان کی کسٹڈی فوج کے پاس کیوں ہے؟ 102 کی, یہی اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ایک لسٹ دکھائی تھی, ہم لوگوں کو نہیں دکھائی تھی, آنریبل بینچ کو دکھائی تھی انہوں نے, کہ 102 لوگ ہیں. دیکھیں, جو ابھی آپ نے ہمارے سینئر پاشا صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا, مین ایشو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلینز کا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود ہیں, اس کے اندر ان سارے جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. مین جو مقصد ہے کہ دیکھیں, جو مین ایشو آتا ہے کہ آرمی ایکٹ ایکٹیویٹ کب ہوتا ہے, مطلب ٹریگر کب ہوتا ہے, ایکیوزڈ ہونا چاہیے آدمی کو. ایکیوزڈ کب ہوتا ہے؟ یہ ہماری جو آج ہم نے کئی حوالے دیے مختلف کیسوں کے سپریم کورٹ کے, اس میں لکھا ہے کہ جب وہ چارج کیا جاتا ہے, تو یہ تو چارج ہی نہیں ہوا. جب اگر وہ نارمل پولیس انویسٹیگیٹ کرتی, عدالت میں پیش کرتی, ٹیررزم کورٹ یا کسی سیشنز کورٹ میں, اور پھر اس کے وہاں وہ چارج ہوتے, اور پھر ان پہ اس طرح کا چارج لگتا ہے جس کے اندر یہ وائلیشن ہوتی ہے. ابھی میں اس کی لیگیلٹی کی بات نہیں کر رہا, کہ اس کے اندر ہی ایک پروویژن ہے. یہ سوال میں نے کیا تھا رانا صاحب سے, اس کے اندر ہی پروویژن ہے. نہیں, کس کے اندر پروویژن ہے؟ جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر ہی 80A کی پروویژن ہے.
نہیں 80A کی پروویژن نہیں, وہ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں. ٹیررزم کی پہلے بات ہے, ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے کہ ٹیررزم ہوتی کیا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے جو ابھی جو زیادہ چارجز جس کی بات کی اٹارنی جنرل صاحب نے, یا جو کیا FIR جو درج ہوئی, آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور یہ نہیں ہے. آج شروع کیا ہے انہوں نے آرگومنٹ. آفیشیل سیکریٹس ایکٹ جو ہے اس کا تعلق تو سائفر اور نہیں میں بات کر رہا ہوں جو FIR کورٹ میں پیش کی گئی ہیں اٹارنی جنرل صاحب نے ان 102 لوگوں کے, اس میں زیادہ تر لوگوں پہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ, کیونکہ دیکھیں وہ جو سیکشن 2 ایک بات سمجھائیں, اگر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے ان کو یہ نہیں پہلے پروو کرنا پڑے گا کہ ایک سویلین نے کسی فوجی کو اہلکار کو کوئی ایسا سیکریٹ دیا, وہ فوجی اہلکار کو بھی آپ کو اس کے زد میں لانا ہوگا انویسٹیگیشن کے. بالکل, تو وہ تو غائب ہے. یہی سارا آرگومنٹ ہو رہا ہے. دیکھیں جو مین آرگومنٹ جو ہے کہ آرٹیکل 8 ہے, دیکھیں جو اس کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں, فوج کی جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ اس سے ایکسکلوڈیڈ ہے, کیونکہ آرٹیکل 8 کے سب کلاس 3 میں. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب کسی کو ٹرائل کرنا تھا سویلینز کے, ٹیررسٹ سویلینز جو کا تھا, آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, 21ویں ترمیم کی, 23ویں ترمیم کی, پھر لاء میں آرٹیکل 8 میں ترمیم کی اور کہا کہ یہ آرٹیکل 8 اس لاء پہ جو ہم بنا رہے ہیں نہیں لگے گا. وہ 2 سال کا سنسیٹ پیریڈ تھا, وہ 2 سال میں ختم ہو گیا, 23 میں 2 سال. تو اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو یو شوڈ ہیو ہیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, جس کے اندر آپ نے پہلے بھی کیا تھا. بہت کلیئر کر دیا آپ نے بات. زبیری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاشا صاحب آپ کا بھی, مصدق ملک صاحب آپ کا بھی. ناظرین, ہم الیکشنز کی طرف تو جا رہے ہیں مگر ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہی بہت ساری چیزیں. کیا خان صاحب لڑ پائیں گے کہ نہیں لڑ پائیں گے, اور اتنے سارے لوگ جن کے اوپر اب ٹرائل ہو رہا ہے, کیا ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہوگا کہ نہیں. عابد زبیری صاحب کہتے ہیں اگر ان کو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت چارج کرنا تھا, ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا تھا, تو پھر آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن لانی چاہیے تھی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.